किस नंबर 2। वो कमरे में बैठा म्यूजिक सुन रहा था। आज यूनिवर्सिटी जाने का कोई इरादा नहीं था। देर से उठा था और कुछ देर पहले ही नाश्ता किया था। अचानक ही दिल बेचैन हुआ तो गाड़ी की चाबी उठा के बाहर निकल आया। बेमकसद ड्राइव करते करते इसे तब होश आया जब गाड़ी यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में पार्क कर चुका था। गाड़ी से निकल के बेख्तियार इसके कदम कैंपस की जानिब उठते चले गए। वो इस कॉरिडोर की तरफ जा रहा था जहाँ पहली बार इसने हिना का रास्ता रोका था। दूर से दिखाई दिया कोई लड़की कॉरिडोर के पास वाली ग्राउंड में चल रही थी। वो इसकी जानिब खिंचा चला जा रहा था। तेज तेज कदम उठाते वो इसके करीब पहुंचा और इसके पीछे पीछे चलने लगा। इस लड़की के खूबसूरत नाजुक गोरे पांव सरसब्ज घास पे पड़ रहे थे। घने स्याह बाल कमर पे लहरा रहे थे। बेखुदी का आलम था। वो ऐसा क्यों कर रहा है वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। सहर ज़्यादा सा इसके पीछे चल रहा था। वो अचानक पलटी, तब इसे पता चला वो तो हिना थी। दोनों की नजरें मिली, दिल बड़े जोर से धड़का और वो हार गया। काशिफ, जिसके लिए लड़कियों की अहमियत ही नहीं थी, वो हार गया था। बारिश बरसती रही, बिजली चमकती रही। वो इन स्याह चमकती आंखों के शहर में डूबा रहा। अंधेरा हो गया और इस अंधेरे में भी वो दिखाई नहीं दे रही थी। बस बिजली चमकती तो एक लम्हे के लिए दिखाई दे जाती। वो लम्हा भी बहुत ख़ास था। होश तब आया जब शाहीन हिना को इससे दूर ले जा रही थी। वो उठ खड़ा हुआ। सर्दी की शिद्दत से वो कपकपा रहा था। सरशारी की कैफियत में इसे सब कुछ ख्वाब की तरह लग रहा था। बालों और कपड़ों से पानी टपक रहा था। पार्किंग की तरफ जाने की बजाय वो यूनिवर्सिटी की लंबी सड़कों पे पैदल ही चल रहा था। सुकून ही सुकून था। दिल में खुशी का एहसास था। वो क्यों खुश था? वजह से अनजान था। बारिश अभी भी बरस रही थी। आसमान भी खुश है, शायद खुशी के आंसू बरसा रहा है। इसने सोचा और मुस्कुरा दिया। अंधेरा कम हो रहा था। सड़क पे पानी था। एक गाड़ी करीब से गुजरी और इस पे छींटें डालती चली गई। कुछ लोग शेड के नीचे खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। वो हंस पड़े। जवाबन वो भी खिलखिला के हंस पड़ा। वो 2-3 कदम पीछे गया और थोड़ा सा भाग के सड़क पे खड़े पानी को किक लगाई, जैसे वो पानी नहीं कोई फुटबॉल हो। पानी के छींटे सड़क पे दूर तक जा गिरे। लोग हैरत से इसे देख रहे थे, लेकिन इसे किसी की परवाह नहीं थी। वो आंखें इस पे हावी थी। वो इनका तसव्वुर किए बस चलता ही जा रहा था। चलते चलते इसने कितना सफ़र तय किया इसे मालूम ही नहीं हुआ कि कब घर आ गया। बहुत बड़े आलीशान से घर के सामने वो खड़ा था और कैबिन में से गार्ड इसे देख रहा था। फिर वो जैसे होश में आया और इसने दूसरे गार्ड को आवाज़ दी। बड़ा सा गेट खुलता चला गया। लंबी सड़क बरामदे तक जा रही थी। इस सड़क के दोनों अतराफ लॉन था जिसमें बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए थे। एक लॉन में बड़ा सा स्विमिंग पूल था। वो सीधा चलता हुआ बरामदे का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। टीवी लॉन से गुजर रहा था कि मामा से सामना हो गया। काशिफ, क्या हुआ है? भीग कैसे गए? इनके लहजे में तशवीश थी। इसने एक नज़र इनकी जानिब देखा और कोई जवाब दिए बिना सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। अपने कमरे में आके वो बेड पे लेट गया। कुछ देर यूं ही गुजरे लम्हात को सोचता रहा। फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। इसे गर्मी लग रही थी। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल के इसने मुंह से लगा ली और एक ही सांस में पीता चला गया। कुछ फर्क पड़ा, लेकिन गर्मी अब भी थी, जो रफ्ता रफ्ता बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते इसे लगने लगा कि जैसे पूरे जिस्म में आग भर गई हो। इसने शर्ट उतार फेंकी, एसी फुल किया और बेड पे गिर पड़ा। कमरे में अंधेरा था। गुजरे लम्हे ख्वाब जैसे लग रहे थे। वो सोई तो हॉस्टल में थी, लेकिन अब अपने कमरे में थी। बेड से उतरी और बाहर आ गई। पापा टीवी लाउंज में बैठे थे। इसे देख के उठ खड़े हुए। पापा, मैं घर कैसे आई? इसने इनसे पूछा। शाहीन ने फ़ोन किया था तो मैं फ़ौरन पहुंच गया। तुम्हें तो होश ही नहीं था।
پوری رات بخار میں تڑپتی رہی اور ڈاکٹر رات بھی آیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی انجیکشن لگا کے گیا ہے۔ کیسی طبیعت ہے اب میری ہانی کی؟ وہ پرشفقت انداز میں بولے۔ جانے کیا ہوا، اس کا دل بھر آیا اور بھاگ کے وہ پاپا سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا بات ہے ہانی؟ وہ گھبرا گئے۔ بتاؤ نا بیٹا۔ کچھ نہیں پاپا، بس آپ کو مس کر رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے پاس ہی ہوں، وہ اسے تسلی دے رہے تھے۔ اس کے بے چین دل کو قرار آ رہا تھا، پورا وجود سکون کی چادر میں لپٹا جا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر پاپا کے چہرے پہ ڈالی، ان کی آنکھیں رات کے رت جگہ کی داستان سنا رہی تھی۔ باپ بھی ایک سایہ دار درخت کی مانند ہوتا ہے، جس کے سائے میں آ کے سکون ہی سکون ملتا ہے، جو اپنی اولاد کو پیار سے پالتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ساتھ دیتا ہے۔ اولاد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اس کے پاپا بہت غصے والے تھے، لیکن اسے پیار کرتے تھے، اس پہ کبھی غصہ نہیں ہوئے تھے۔ اسے اپنے پاپا پہ بہت سارا پیار آیا۔ میرے پیارے پاپا، آئی لو یو۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے روم میں لے آئے اور بیڈ پہ لٹا دیا۔ اب تم یہاں آرام کرو، میں ناشتہ یہیں بھجوا دیتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آفس جانا ہے، میں فون کرتا رہوں گا۔ پاپا چلے گئے۔ اسے اپنا فون یاد آیا۔ ہینڈ بیگ بیڈ پہ ہی پڑا تھا، فون نکالا تو وہ بند تھا۔ اف، موبائل کو بھی ابھی بند ہونا تھا۔ اس نے شاہین کو فون کرنا تھا، لیکن شاہین کا نمبر بھی موبائل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل چارجنگ پہ لگا دیا۔ میڈ ناشتہ لے آئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ سامنے دیوار پہ نصب کلاک 1 بجا رہا تھا۔ گزرا ہوا دن بہت خوبصورت تھا، ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے لیے اتنی دیوانگی، اتنی بے خودی۔ لڑکیاں تو زندگی میں اتنی آئی تھیں کہ اس کے لیے ان کی اہمیت ہی نہیں رہی تھی، لیکن ایسے جذبات اس سے پہلے کبھی نہیں جاگے تھے، نہ ہی کسی لڑکی کے لیے دل میں اتنی عزت و احترام پیدا ہوا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ یونیورسٹی سے پیدل بارش میں گھر تک آئے گا۔ بچپن سے ہی اسے ہر آسائش فراہم کی گئی تھی، اکلوتا ہونے کی وجہ سے سب کا لاڈلا تھا۔ اسے چھینک بھی آ جاتی تو پاپا کی جان پہ بان آتی، پاپا اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی لائن لگا دیتے۔ آخر کو وہ چودھری گروپ آف کمپنیز کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے پاپا کا شمار ملک کے پہلے 10 امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ بارش میں اس طرح بھیگا تھا اور اسے بہت اچھا لگا تھا۔ ہنا کا ساتھ اور موسم کا اثر، سب کچھ نیا نیا سا تھا۔ بے اختیار سے بات کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ اسے بتاؤں گا کہ میں پہلی بار اتنا پیدل چلا اور بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ کیا کر رہی ہوگی، کیسی ہوگی؟ اس کا دل چاہا کہ اس کی آواز سن لے۔ ہینا کا موبائل نمبر اس کے پاس نہیں تھا، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ نازک سی لڑکی بارش میں اتنی دیر بھیگتی رہی۔ اسے فکر لاحق ہونے لگی، کیا کروں اب، کیسے میں اسے بات کروں؟ اس پہ جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ اس کی آواز سن لیتا تو دل کو تسلی ہو جاتی، لیکن رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس کے گھر جا کے پوچھ لیتا ہوں، اچانک سوچ ابھری، لیکن ایڈریس اب کہاں سے پتہ کروں؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ ہاں، زیادہ یہی بہتر ہے کہ میں اسے مل کے ہی بات کر لیتا ہوں، ساتھ اسے دیکھ بھی لوں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے عمران کا نمبر ڈائل کیا۔ عمران کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی تو وہ بول پڑا، یار جلدی سے مجھے بتاؤ ہنا کہاں رہتی ہے، مجھے ابھی اس کا ایڈریس چاہیے۔ خیریت تو ہے، اتنی رات کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ عمران نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ مجھے ابھی اس سے ملنا ہے۔ ہوش کرو یار، ایک لڑکی کے گھر جاؤ گے اور وہ بھی اتنی رات کو؟ میں نے تم سے مشورہ نہیں، ایڈریس مانگا ہے۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ کاشف میرے پاس اس کا ایڈریس نہیں ہے۔ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس کے لہجے نے عمران کو مؤدب ہونے پہ مجبور کر دیا۔ وہ تھا بھی ایسا ہی، موڈ نہ ہوتا تو کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ کیسے اور کہاں سے ملے گا ایڈریس، مجھے ابھی ایڈریس چاہیے۔ یونیورسٹی سے مل جائے گا، ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن فارم پہ ساری تفصیلات کے ساتھ ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عمران نے اسے ممکنہ حل بتا دیا۔ اب یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ کس طرح پتہ کرتے ہو، جاؤ تالے توڑ کے لے آؤ اور مجھے سونے دو۔ عمران نے فون بند کر دیا۔
اس کے بعد اس نے کئی لوگوں کو نیند سے جگایا، لیکن حیرت کی بات تھی کسی کو بھی ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ وہ ایک بچے کی طرح مچل رہا تھا جسے اس کا پسندیدہ کھلونا نہ مل رہا ہو۔ ایک جھماکا ہوا، ایڈمیشن فارم۔ عمران کی بات اس کے دماغ میں گونجی اور اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مذاق میں کہی ناقابل عمل بات کو اب اسے قابل عمل بنانا تھا۔ اب کی بار اس نے یونیورسٹی کے سیکورٹی انچارج کو فون کیا۔ اف کون ہے اتنی رات؟ وہ نیند سے بیدار ہوا اور اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ کاشف بول رہا ہوں، نمبر نہیں دیکھا؟ کاشف کی آواز سنتے ہی اس کے لہجے کی ناگواری ہوا ہوگی۔ جی سر بولیں، وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ ابھی یونیورسٹی چلنا ہے، جلدی سے اپنا ایڈریس بتاؤ، میں لینے آ رہا ہوں۔ اس نے ایڈریس بتا دیا اور پھر پوچھنے لگا، اس وقت کیا کام ہے؟ کام آ کے بتاؤں گا، بس میرے آنے تک فریش ہو جانا۔ کاشف نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف چل پڑا۔ رات کے اس پہر سڑکیں سنسان تھیں اور نئے ماڈل کی لیمبورگینی سڑک پہ جیسے تیر رہی تھی۔ 10 منٹ لگے اسے سیکورٹی انچارج کے گھر تک پہنچنے میں۔ وہ گھر کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ کاشف نے دروازہ کھولا، وہ اندر آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا ایڈریس چاہیے اور اس کے لیے ایڈمیشن فارم دیکھنا پڑے گا۔ تمہارے پاس اس کمرے کی چابی ہے؟ اگر نہیں بھی ہے تو جس کے پاس ہے اسے فون کرو، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ وہ تو ایڈمن آفیسر کے پاس ہوتی ہے چابی۔ اس وقت فون۔ اس نے کاشف کی طرف دیکھا۔ کاشف نے اسے گھورا تو وہ نمبر ڈائل کرنے لگ پڑا۔ تیسری بار کوشش کرنے پہ ایڈمن آفیسر نے فون اٹھا لیا۔ سیکورٹی آفیسر نے بات کی اور پھر جوائیاں لیتے ہوئے کاشف کو رستہ بتانے لگا۔ اب وہ ایڈمن آفیسر کے گھر جا رہے تھے۔ گھر آنے پہ سیکورٹی انچارج گاڑی سے اتر گیا۔ کاشف گاڑی میں ہی اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ بعد ایڈمن آفیسر بھی گاڑی میں تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے بہت برا لگ رہا ہے، لیکن وہ خاموش ہی تھا کیونکہ کاشف کے پاپا کے اثر و رسوخ سے اچھی طرح واقف تھا۔ مختلف شہروں میں ان کے کئی کالج اور یونیورسٹیاں تھیں۔ کافی تعلیمی اداروں کو ڈونیشن بھی دیتے رہتے تھے، اور جس یونیورسٹی میں کاشف پڑھ رہا تھا اس کے اکاؤنٹ میں بھی وہ ہر ماہ ایک خطیر رقم یونیورسٹی کے مستحق طلباء کے لیے ٹرانسفر کروا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر سرگرمیوں کے لیے امداد کیا کرتے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ یونیورسٹی میں تھے۔ آفیسر نے آفس کھولا، لائٹس جلائیں اور وہ فائلز اور رجسٹر اٹھا لائے۔ مختلف بنڈل کھول کے ایک کے بعد ایک فائل اٹھا کے ایڈمیشن فارم ڈھونڈ رہے تھے، اور کاشف بڑی بے صبری سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ بالآخر کچھ دیر کی تلاش کے بعد مطلوبہ فارم مل گیا۔ کاشف نے اس پہ لکھے ایڈریس کی موبائل سے تصویر بنا لی۔ ایڈریس لیتے ہی اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے اسے کچھ خیال آیا، وہ رکا۔ پھر اس نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور آفیسر کو تھما دی۔ یہ دونوں تقسیم کر لینا۔ آفیسر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ رقم ان کے پورے مہینے کی تنخواہ سے زیادہ تھی۔ دونوں کو خوشی و حیرت میں مبتلا چھوڑ کے وہ گاڑی کی طرف بھاگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ دونوں بھی ساتھ ہیں تو واپس مڑا۔ آپ بس 10 منٹ انتظار کر لیں، مجھے کہیں جانا ہے، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو گھر تک چھوڑ دے گا۔ کوئی بات نہیں سر، ہم انتظار کر لیں گے، آپ جائیں، آفیسر خوشی سے بولا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ 2-3 گھنٹے کی بے آرامی نے بہت فائدہ پہنچایا تھا، اب تو وہ پوری رات بھی انتظار کر سکتے تھے۔ کاشف نے گاڑی تک جاتے جاتے ڈرائیور کو فون کیا اور اسے ان کو گھر تک ڈراپ کرنے کی ہدایت کی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایکسیلیٹر پہ پریشر بڑھا دیا۔ اب وہ گاڑی اڑائے لے جا رہا تھا۔ جس ایریا میں ہنا رہتی تھی اس طرف اس کا جانا کبھی نہیں ہوا تھا۔ گوگل میپ کی مدد سے وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ سڑکیں خالی تھیں، ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ زیادہ رفتار میں گاڑی چلانا مشکل تھا، لیکن گاڑی کا فرنٹ نائٹ ویژن کیمرہ اور فوگ لائٹس تیز رفتاری میں معاون ثابت ہو رہی تھیں۔ ایک بار اسے دیکھ لوں، ایک بار اس کی آواز سن لوں، میں کیا محسوس کر رہا ہوں بتا دوں اسے۔ دل تڑپ رہا تھا۔ دل بھی نہ جانے کیا کیا تماشے کرواتا ہے انسان سے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسے کسی رات وہ گھر سے نکل پڑے گا، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے ملنے کے لیے جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جانتا تو بس اتنا کہ وہ اسے اچھی لگتی تھی اور وہ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ دھڑکن تیز ہو رہی تھی، تیز اور تیز اور تیز، بہت تیز ہوتے ہوتے اتنی تیز ہو گئی
کہ اسے لگنے لگا کہ جیسے دل سینہ توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ پورا وجود ہی دل بن چکا تھا۔ یہ دل آج کیا کر رہا ہے؟ کس مشکل میں ڈال رہا ہے مجھے؟ دل کی دیوانگی اتنی بڑی کہ گاڑی چلانا مشکل ہو گیا۔ بے اختیار اس کا پاؤں بریک دباتا چلا گیا۔ زوردار جھٹکا لگا اور دل سینے سے باہر تھا۔ ڈیش بورڈ پہ پڑا، یہ اسی کا دل تھا، بے حس و حرکت، بے جان۔ دل کے بنا وہ زندہ کیسے تھا؟ خواب ہی تھا یہ کوئی؟ بھلا دل ایسے تھوڑی باہر آ جاتا ہے۔ آج سب کچھ ہی عجیب ہو رہا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ میڈیکل ویڈیوز نے اس سے انسانی دل بارہا دیکھا تھا، لیکن اس کا دل عجیب ہی تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ دل کی آنکھیں بند تھیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں تھے۔ اچانک دل میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ڈیش بورڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں اطراف پر نمودار ہوئے۔ دل نے پر پھیلائے، اڑا اور گاڑی میں چکر لگانے لگا۔ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کاشف نے بٹن دبایا، کھڑکی کا شیشہ نیچے ہو گیا۔ دل نے کاشف کی طرف دیکھا، خوشی سے مسکرایا، زن سے کھڑکی سے باہر نکلا اور آگے آگے اڑنے لگا۔ کاشف نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیا۔ گاڑی پھر سے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ آگے آگے دل اڑ رہا تھا اور پیچھے دل والا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جلد اس ناول کی تیسری قسط بھی پیش کی جائے گی۔